बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगोदो कर रही है। इस तगोदो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में कुछ मामलात लेकर गई, कुछ नहीं हो सका। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करने वाली, बड़े अरसे से बात करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की और सेनेट इंतखाबात के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आइन क्या कहता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से दस्तक दी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे। सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से समाअत कर रही है। आज कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई और ये ऑब्जर्वेशंस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर लिया जा रहा है। ये याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के मामले के साथ साथ एक सदारती ऑर्डिनेंस भी पास कर चुकी है, ताकि किसी भी किस्म की सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या इंटरप्रिटेशन लेट हो जाती है तो इनके पास ओपन बैलेट का एक तरीकाकार हो। एक बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी भी कही जिसके ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजरसानी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो ओपन बैलेटिंग करना चाह रही है, इसको करने के लिए करनी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पड़ेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री एंड फेयर इंतखाबात करने की जो बात है वो भी सुना दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहा यह गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करे, यानी उस तनासुब से जिस तनासुब से बाकी असेंबलियों के अंदर किसी जमात के अराकीन मौजूद हैं, उसी तनासुब के साथ सेनेट के अंदर भी सेनेटर्स आना चाहिए, चाहे ओपन बैलेटिंग हो या ना हो। ये इंश्योर करना तो ईसीपी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से भागती हुई ईसीपी क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है। इसी हवाले से आज के मेहमानों का मैं तारुफ करवाती चलूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन एमएनए इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से निहाल हाशमी साहब, पीएमएलएन के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमजद शुएब साहब, अ वेरी सीनियर एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे शो में। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सबसे पहले जरा हुकूमती मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। इब्राहिम साहब, मसला तो घूम फिर के वो यही आता है कि अगर आप लोग ऑपोजिशन से पहले बातचीत कर लेते, इंस्टेड ऑफ ये कि हर वक्त कहते रहने के जी एनआरओ नहीं देना, हम लोगों ने किसी तरीके से ऑपोजिशन को छोड़ना नहीं है, मैंने तो जो है वो इनको वो मसले डालने में रुलाऊंगा, ये बड़ी फेमस लाइन है खान साहब की। अगर आप लोग कम अज़ कम सेनेट इंतखाबात पे पहले बातचीत कर लेते तो क्या मामलात डिफरेंट होते? जो अपोजिशन भी पोर्ट्रे करती है कि नहीं, हुकूमत ने तो हम पे इम्पोज करने की ट्राई की है ये रिफॉर्म, हमसे बात नहीं की किसी ने। हुकूमत ने कोई ऐसा बिल लाया है जिसमें कि कोई इमरान खान ने या पीटीआई के मेंबरान ने उससे बेनिफिट उठाना था, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उठाना था? ये तो सिंपल सी बात है कि 73 साल होने वाले हैं। पहले इन्होंने बैठ के वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसमें कहा कि जी ये फ्लोर क्रॉसिंग को ख़त्म करना चाहिए। फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने 13th अमेंडमेंट लेके आए और 13th अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि जी जो करेगा उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये हॉर्स ट्रेडिंग होती रही। अब हम लेके आए, मकसद सिर्फ एक था कि बिल्कुल क्लीन उसका वो होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी। जब भी कोई पार्टी हारती है तो वो कहती है जी धांधली हो गई और दूसरा कहता है जी नहीं फेयर इलेक्शन हो गए हैं। अब हमारी गवर्नमेंट आई है तो ये इन्होंने वो नारा शुरू कर दिया जी सिलेक्टेड। तो ये वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए। इन मामलात को कौमी ये चीज़ें हैं, अगर हमने जमहूरियत को वाकई स्ट्रॉन्ग करना है। इस तरह से
دیکھا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے جو 2.5 سال کے اندر کارکردگی کو ان اٹ سیلف دیکھیں. اکانومی از ناٹ گوئنگ گڈ. آپ لوگ چاہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو بڑا اچھا بول رہے ہو, لیکن مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز گراس روٹ کے اوپر عوام خوش نہیں ہے. کنسیڈرنگ آل دیٹ, اپوزیشن تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کرنے دینا ان کو, ان کے جو لوگ ہیں وہ خود ٹوٹیں گے اور خود ہمارے پاس آئیں گے, پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہوں گی اپنے پرسپیکٹیو سے, لیکن حقائق نامہ کچھ اور ہے. اپوزیشن کا ان کے پاس یہ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی 12 جماعتوں کی. ان 12 جماعتوں نے مل کے کہا کہ جی ہم مقصد ہے کہ کایا پلٹ دیں گے, الٹ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ لاسٹ ان کا جو شو آف پاور تھا وہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے تھا. اگر لوگوں کی آپ کہہ رہی ہیں کہ مائکرو لیول پہ اس کا جو ہے پبلک کو بینیفٹ نہیں ملا, دیٹ از ٹرو. میں ایگری کرتا ہوں, مہنگائی ہوئی ہے, بہت ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے کہ 2.5 روپے اس وقت دنیا میں بجلی آپ کو مل رہی ہے یونٹ کی. کیلیفورنیا کی کمپنی نے قطر کو آفر کی ہے 1.56 سینٹس پر یونٹ. اس کا مقصد ہے 2.5 روپے یونٹ اور سولر, اور 800 میگا واٹ کو, 1-2 میگا واٹ کی نہیں جی. وہ اب ہم اس وقت خرید رہے ہیں کو تقریباً 20-22 روپے میں ہمیں پڑ رہی ہے. وہ 20 سال کے کانٹریکٹ کنہوں نے کیے تھے؟ انہوں نے کیے تھے. مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اتنا انہوں نے اکنامکلی ملک کو ڈیریل کر دیا تھا کہ اس کو واپس گیٹنگ اٹ بیک آن اٹس فیٹ, اس کے لیے ہمیں کافی ایفرٹس کرنی پڑ رہی ہیں. اور باقی جو انڈیکیٹرز ہیں آپ اٹھا کے اسٹاک ایکسچینج کے ریفلیکشنز کو دیکھ لیں, باقی اکانومی کے اوور آل اس کو دیکھ لیں, بہتر طرف حالات جا رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں, دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہماری گورنمنٹ ہے نا, تو سینٹ کا وہ ہوا جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, تو ان کے 14 بندے کہاں گئے تھے؟ تو کہہ رہے ہیں آپ نے خرید لیے تھے. ہم نے کوئی نہیں خرید لیے تھے. ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. میں دیکھیں نا, یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے والی بات ہو گئی نا, کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جب آپ ایک بات پہ تو پھر پرنسپلی ایگری کر جائیں نا, ٹھیک ہے, کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس وقت ہم نے مینیج کر لیا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, تو کیا اب ہم اس وقت مینیج نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس سیم اتھارٹی ہے نا. ٹھیک ہے, ہمارے تو گورنمنٹ کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایز اے گورنمنٹ ہمارے پاس ایج ہوتا ہے کہ ہم اس کو فاؤل پلے کر سکیں, لیکن ہم نہیں چاہتے, ہم فیئر پلے چاہتے ہیں. اچھا ابراہیم صاحب, ڈو یو آنیسٹلی تھنک کہ یہ سینٹ انتخابات کی اوپن بیلٹنگ یا ٹریسیبل ووٹنگ, ان میں سے کوئی ایک چیز ہو سکے گی؟ آپ سپریم کورٹ کے جو کچھ آبزرویشنز ہیں وہ آپ لوگوں کی فیور میں ہیں, لیکن اس کے لیے چاہیے پھر بھی آئینی ترمیم کر سکیں گے؟ جی میں دیکھیں, آپ معاملے کی جو ہوتی ہے نا کور, اس کے اوپر پہنچنے کے لیے, اس کی تہہ کو پہنچنے کے لیے مقصد کیا ہے سارے معاملات کا؟ ایک اس کا لیجسلیٹو بزنس تو ایک علیحدہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کو ٹیکنیکلٹیز کو انہوں نے لکھنا ہے اور کر کے اور جناب پاس کرا دینا ہے. آپ آئیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ فیئر الیکشن, فری اینڈ فیئر الیکشنز فار ایون فار دا کمنگ جنریشنز, آپ یہ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتی اپوزیشن, کہتے نہیں چاہیے ہمیں ایسا فری اینڈ فیئر نہیں چاہیے, ہم آئیں گے تو کریں گے. پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں پھر کیا سینٹ انتخابات, وہ تو ایکسپوز ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. کیا سینٹ انتخابات آپ کی ول جو آپ چاہ رہے ہیں جس طریقے سے ویسے نہیں ہو پائے؟ نہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں, ہم اس لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ پیپل آف پاکستان شوڈ نو کہ کل کو یہ پھر نہ چیخنا شروع کر دیں گے جی انہوں نے ہمارے ساتھ پھر گڑبڑ کر لی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کروا لو. اچھا, یہ آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سینٹ انتخابات فری اینڈ فیئر اینڈ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو سکیں گے, یا یہ صرف اور صرف ایک حربہ ہے اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے کا؟ نہیں, ہماری سنسیئر ایفرٹ ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ دس ایشو شوڈ بی سیٹلڈ فار ونس اینڈ فار آل, اور یہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتے اور خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, رائٹ, پرفیکٹ. اچھا, حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا سندھ کے اندر. پاکستان تحریک انصاف اس پہ سراپا احتجاج بھی ہے, اسپیشلی جو سندھ کے پارلیمنٹیرینز ہیں پی ٹی آئی کے, ایون وفاقی کچھ لوگوں کی طرف سے بھی آواز بلند ہوئی ہے. اب اس کو پاسا پلٹا جائے تو اپوزیشن اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ بھی تو ہمارے لوگ دھڑا دھڑ اریسٹ کرتے ہیں, ہم نے ایک کر لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ دیکھیں, ہم نے کسی کے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے, ہم نے تو کسی کو نہیں اریسٹ کیا, کسی کو نیب اریسٹ کر رہی ہے, انہی کے اپنے کے وقت کے بنائے ہوئے کیسز میں وہ اریسٹ ہو رہے ہیں.
ہم نے تو کسی پہ بھی, ہمارے کیسز تو شروع بھی نہیں ہوئے جو ہم نے ان کے منی لانڈرنگ کے اور باقی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اس پہ سوال اٹھتا ہے نا ابراہیم صاحب کہ کیوں نہیں شروع ہو رہے, کیوں اتنا سست روی کا؟ نیب کے چیئرمین نے کہا تھا ہم فیسز نہیں دیکھتے, کیسز دیکھیں. ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کی کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے نا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, اس کے لیے وہ کیپیسٹی بلڈنگ, اس کے لیے وہ معاملات. اب آپ دیکھیں نا اس حد تک یہ ٹرینڈ ہیں کہ $60 ملین کا آپ کا وہ کیس آپ کے سامنے ہے سوئٹزرلینڈ والا, کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو 6 مہینے پہلے ڈی سیٹ کروا لیا, اس کو ٹائم بارڈ کر کے اور بعد میں وہ پیسے نکلوا لیے. اب آپ مجھے بتائیں جب اس قسم کے معاملات سامنے آ جائیں, وہ ایک ہماری بڑی مثال مشہور ہے کہ جلے کے رائیں وہی چور اور وہی سائیں. مقصد ہے جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ پیسہ چوری کرنے والے بھی وہی ہوں اور پھر ڈیسیژن میکر بھی اس کے متعلق وہ خود ہوں جی, تو مخلوق خدا کہاں جائے؟ رائٹ. اچھا تو آپ ٹھیک ہے وہ کرپٹ, وہ چور, وہ غلط, وہ نہیں پاکستان کو, میں نہیں کہہ رہا, یہ تو عدالتیں کہہ رہی ہیں نا. خان صاحب تو بولتے ہی ہیں نا, وہ تو کہتے ہی ہیں کہ سارے چور ہیں, چوروں کا ٹولہ ہے. آپ لوگوں کے ٹائم پر کوئی بہتری آئی؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سیز کہ نہیں آئی, اور وہ جو شہباز گل صاحب کہتے ہیں نا ڈیٹا پرانا ہے, وہ غلط کہتے ہیں. نہیں, اس کے ڈیٹے کا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اس میں آپ نے اگر اس کی ڈیٹیل کو پڑھا ہو, اس میں وہ بیسیکلی جو انڈیکیٹرز اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بیوروکریسی کے لیول پہ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ابتر ہوئے ہیں, نہ کہ بہتری کی طرف آئے ہیں. کیوں؟ حالانکہ بیوروکریسی کو تو آپ لوگ, یو ور ٹرائنگ ٹو پٹ اے بیل آن دا کیٹس نیک نا, تو آپ لوگ تو بڑے عرصے سے کوشش کریں, پھر بھی اس کے باوجود بھی اوپنلی پبلکلی میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آج تک کے معاملات ہیں اس میں دے آر دا میجر شیئر ہولڈرز. آپ کو لگتا ہے سیاستدان کی مدد نہ ہو تو بیوروکریسی کچھ کرپشن کر سکتی؟ ڈو یو تھنک سو؟ سیاستدان کو تو ایگزیکیوشن پاور سیاستدان کے پاس تو ہے ہی نہیں. ہم لیجسلیٹر ہیں, یا ہمارا ایک نمائندہ جو ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جاتا ہے, اس کے نیچے جو ایگزیکٹو پاورز کی ایگزیکیوشن ہے وہ تو ٹوٹل بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. بیوروکریسی کرتی ہے, اور جس کے پاس ایگزیکیوشن کی پاورز ہوتی ہیں, اصل پاورز اسی کے پاس ہوتی ہیں. تو کیا کریں پھر ابراہیم صاحب؟ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ بیوروکریٹس کی بنا دیتے ہیں تاکہ اتھارٹی بھی ان کے پاس ہو اور نمائندے بھی وہ, کیا کم از کم وہ فیس دا میوزک تو کریں نا جی. یا آپ لوگوں کو ایگزیکٹو پاور دے دی جائے, کوئی کریں پھر لیجسلیشن. وہ ایک مغلیہ دور میں نا جی, بادشاہ کے پاس وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی انصاف نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جی اگر کوئی شہزادہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا, عام آدمی کوئی غلطی کرے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ جی آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, تو اب شہزادوں کو بھی کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس وقت میں جو ہے وہ پہلوانوں کو ریاستیں پالا کرتی تھیں, تو بادشاہ نے ہر شہزادے کے ساتھ 2 پہلوان ڈپیوٹ کر دیے, اور وہ جو غلطی شہزادہ کرتا اس کو کورٹ باقاعدہ سزا دیتی اس بائی نیم, اور اس کے جو 7 پہلوان ہوتے تھے پھر ان کو کوڑے لگتے تھے, ان کو کہتے تھے مشٹنڈا. یہ لفظ مشٹنڈا وہاں سے نکلا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے سیاستدانوں کو, بیوروکریٹس نے مشٹنڈا بنا دیا ہے. کھاتے پیتے یہ ہیں, اور مانے میری بات, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے سیاستدانوں سیاستدان جو ہے وہ بیچارے رول رہے ہیں. بیچارے بولوں گی پھر تو میں آپ کی بات, میں آن نیشنل ٹی وی آپ کو یہ بات حقائق بتا رہا ہوں. آپ کے ملک میں جتنی چوری ہوتی ہے اس کا 85% سول بیوروکریسی کرتی ہے. 2.5% میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی بیٹھا ہوں, 2.5% آپ کے پولیٹیشینز ہیں, اور باقی اس میں اور کوئی لوگ آ جاتے ہیں. چلیں اس بارے میں ڈیٹیل شو کریں گے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے نہال ہاشمی صاحب سے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ابراہیم خان صاحب سے بات کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین رہنما نہال ہاشمی صاحب کی طرف چلتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, شبلی علی فراز صاحب نے بڑا کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ جی ہم جب ترمیم کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ بھی ماضی میں بات کرتے رہے ہیں, اب ہم ترمیم کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ پوائنٹ کدھر سے آ گیا کہ چیئرمین سینٹ کی سینیٹرز باقی سینیٹرز کے ساتھ آپ ترمیم نہیں کر رہے, اس کے انتخابات کے حوالے سے اس کو بھی کلیئر کریں, فری اینڈ فیئر کریں. حالانکہ جب چیئرمین سینٹ کے کمپیریزن میں باقی سینیٹرز کی وقت زیادہ اس لیے ہوتی ہے بیکاز انہوں نے ووٹ کرنا ہوتا ہے لیجسلیشن کے حوالے سے. تو ایسی سچویشن میں اپوزیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کیوں ڈال رہی ہے؟ اگر ایک اچھی چیز ہو رہی ہے تو سپورٹ کیوں نہیں کر رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اس پارٹی میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ سارے غیر سیاسی لوگ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جاہلوں کی جو سب سے بڑی کوئی تمغہ ہو سکتا ہے وہ ان کو دیا جائے. چیئرمین سینیٹ سمیت تمام لوگ جو ہیں وہ سینیٹر ہوتے ہیں, اور چیئرمین ایک عہدہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور اسی طرح جیسے اسپیکر ایک ایم این اے ہوتا ہے, مگر ایک اسپیکر کی اپنی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتا ہے. شاید اس بات کو ان کو علم نہیں, اس لیے دونوں کے انتخاب کے طریقہ کار کو مختلف انداز میں رکھا گیا اور رہ گیا ان کے ساتھ تعاون کرنے کا. تو بالکل ہم ہر اس کے ساتھ تعاون کریں گے جن کے نیت ٹھیک ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں. انہوں نے جب سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مراحل آیا, اس زمانے میں انہوں نے سارے 2 نمبری کی, انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی, انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کی, انہوں نے دھوس دھمکی کی, اور انہوں نے تمام جو جمہوری روایت ہے اس کو پامال کیا, جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو ایک طرف پھینک دیا. اور یہ خوش ہو رہے تھے, جشن منا رہے تھے کہ ہم نے اپوزیشن کے 14 ووٹس کو کس طرح سے اس کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کی ہے, تو ان کو آئینہ دکھایا جائے. اور پھر اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی سیاسی جماعت سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ میں ایڈمٹ کرتی ہے, اپنی غلطی اور رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے, تو وہ پی ٹی آئی ہے, جس کے اراکین نے پشاور میں کے پی کے اسمبلی میں جو ووٹ ڈالے گئے تھے 2018 میں, اس کے ویڈیو موجود ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنل کرپشن کرتے ہیں. اچھا نہال ہاشمی صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام ایٹ دس پوائنٹ کنفیوزڈ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کو ٹرسٹ کریں یا پرانی جماعتوں کو ٹرسٹ کریں, دونوں ایک ہی جیسی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ کیا کہ ہم 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے, عام آدمی کا پاکستان بنائیں گے. سینٹ کے انتخابات کے اندر جو ٹکٹس آئے اس سے بڑی ایویڈنٹ چیز ہو گئی کہ کتنا کوئی عام آدمی کا پاکستان ابھی تک بنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, وہ بھی بڑے وعدے کرتی رہی, ہم جی پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا دیں گے, ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, کون کون سے وعدے نہیں ہوئے. لیکن ابھی بالخصوص سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے ایک وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے اور عوام سے. چارٹر آف ڈیموکریسی کلاس نمبر 23 کہا یہ تھا کہ آپ لوگ بھی ٹریسبل بیلٹنگ یا اوپن بیلٹنگ کو سپورٹ کریں گے سینٹ انتخابات میں. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. کس کی بات مانے عوام, کس کو جو ہے وہ مختلف جانے؟ ساری جماعتیں تو ایک سا بیہیو کر رہی ہیں. نہیں, بالکل بہت زیادہ فرق ہے. ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے سی او ڈی کی بات کی, تو سی او ڈی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہم آج بھی اس پہ کاربند ہیں اور ہم چاہیں گے وہ ہو. آپ ایک سیزنڈ اینکر پرسن ہیں, آپ کو پتہ ہے جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 3 چوائس ہوتے ہیں, فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ. فرسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, سیکنڈ کاؤنٹ ہوتا ہے اور تھرڈ کاؤنٹ ہوتا ہے. اب اس میکینزم کو بہتر کرنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے جو کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی, اس میں بھیجا جاتا ہے. عام طور پہ روایت یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, سماجی کارکن سے لے کے جو سیاسی کارکن ہیں ان کو لے کے میڈیا کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس کمیٹی میں, وہاں پہ ماہر قانون کو بلایا جاتا ہے, وہاں جورسٹ کو بلایا جاتا ہے, تمام شعبہ. اور پھر دنیا کے جن اور ملکوں میں سینٹ کی مروجہ قانون ہے یا جو ان کو روایت ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے ایک فل ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین بننے چاہیے تو وہ بنائے جاتے ہیں. ابھی اگر ہم شو آف ہینڈ کر دیتے ہیں تو فرسٹ کاؤنٹ, سیکنڈ کاؤنٹ اور تھرڈ کاؤنٹ کہاں جائے گا؟ تو اس کے لیے پوری 2.5 سال تک یہ بیٹھے رہے. اگر اس پہ یہ کر رہے ہوتے تو کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل جاتا, مگر چونکہ یہ بدنیتی پہ مبنی تھی, ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں, اس کے باوجود بل کا مذاق اڑانے کے لیے وہ قومی اسمبلی میں لے آئے. اور پھر جب قومی اسمبلی ان سیشن ہے تو پھر صدارتی آرڈیننس لے کے آگے, اور صدارتی آرڈیننس ابھی اس پہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ وہ صدارتی ریفرنس لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے. یہ میں آپ کے توسط سے سب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی ہو تو پھر آرڈیننس نہیں لایا جاتا ہے. اور اگر قانون لکھا ہوا ہے 226 اگر ہے ہمارے الیکشن لاء میں, تو پھر سپریم کورٹ کا کام قانون سازی کرنا نہیں ہوتا, سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے اس کی تشریح کرنا. قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, قانون بنانا پارلیمنٹیرین کا کام ہے, خواہ وہ وفاقی پارلیمنٹ ہو خواہ وہ صوبائی اسمبلیز ہو.
تو یہ ایک پھر جہالانہ عمل کیا انہوں نے کہ اس ایشو پہ اگر اس میں قانون نہ ہوتا, اگر سائلنٹ ہوتا الیکشن لا, تو پھر ٹھیک ہے ان کا ریفرنس بنتا تھا اور ان کا آرڈیننس بنتا تھا کہ یہ آرڈیننس کے تحت ایک قانون سازی کرتے اور اس کو بعد میں ایکٹ کی شکل دے دیتے. اور اگر یہ نہ کرتے, صدارتی ریفرنس میں تب آدمی جاتا ہے جب ایمبیگیوٹی ہوتی ہے, جب محبم ہوتا ہے کوئی چیز, مگر یہاں پہ بدنیتی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ شاید سپریم کورٹ کو مروب کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے اس طرح کے جو ویڈیوز ہیں اسے لکھ کے. اور آپ دیکھیے کہ ان کے عمل کے ویسے آج سپریم کورٹ کی اپنی نیک نامی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا ہے. وکلا برادری تنقید کر رہی ہے, سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تنقید کر رہے ہیں, اپنے جو برادر ججز ہیں ان کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ ڈویژن کرنا چاہتی ہے. تو یہ پاکستان کو ایک بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ آمرانہ ذہن کے لوگ ہیں, ان کا کوئی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی واسطہ نہیں ہے. اور انہوں نے سارے اپنے پارٹی کے ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کی کوشش کی ہے جنہوں نے ایک دن پہلے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے. یہ اسی طرح سے جیسے کاویہ موسوی کی جو براڈ شیٹ تھی وہ 1 مہینہ پہلے بنی تھی اور اس کو پھر آپ نے لے جا کے, اور اس کے ٹوٹل ڈپازٹ تھے 500, اور اس کو لے جا کر کے آپ پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی کو دے دیا. تو یہ اسی طرح کے سارے لوگ ہیں, چٹے بٹے ملے ہوئے, اور اس میں نہیں معلوم کون سے عزائم ہیں گورنمنٹ کے اور کون سے عزائم ہیں دوسرے لوگوں کے. مگر جو شبلی فراز صاحب کا کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اطلاعات پہنچائیں, وزیر گمراہ نہ بنے, وزیر اطلاعات بنے. رائٹ. اچھا نہال ہاشمی صاحب, لاسٹ کویسچن, جو پارلیمنٹری ہالٹ ایک طرح سے آیا ہوا ہے, اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ آپ لوگ ساری اپوزیشن کی جماعتیں 11 جماعتیں مل کر بیٹھ تو گئی ہیں, لیکن یا تو ہم بولیں کہ چلے پی ڈی اے میں اکٹھی ہوئی ہے تو حکومت اس کے پریشر کے اندر آ کے بڑے کوئی اچھے کام کر رہی ہے. عموماً اپوزیشن پریشر بھی اسی لیے بلڈ کر رہی ہوتی ہے کہ حکومت اپنے پٹری پر چل پڑے اور عوامی مسائل جو ہیں ان کا حل ہو سکے. لیکن پی ڈی ایم کے ان تمام جلسوں کے احتجاج کا ابھی تک کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف بڑی سیٹسفائیڈ ہے, کیوں اپوزیشن جو ہے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے, وہ اس طرح کا پریشر نہیں بلڈ کر پائی جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ملک کی بیٹھی ہیں تو وہ بلڈ کر پائیں گی؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ جمہوریت میں یقیناً یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن کا, اور ہے کہ وہ جو گورنمنٹ جو وعدے کر کے جو منشور بنا کے آتی ہے اس پہ اس کو کاربند کیا جائے اور اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے گورنمنٹ کو فنکشن کرنے کا پابند بنایا جائے, نہ کہ کسی کے ول اور وش پہ کیا جائے اور اپنی مرضی پہ کیا جائے. اور اس میں جو بنیادی چیز ہے اور وہ ہے اپوزیشن کی وہ یعنی تنقید, وہ اپوزیشن کرنا, وہ اختلاف کرنا ایشوز پہ. قومی اسمبلی میں 12 اس بات کے اختلاف کیا گیا, 12 مہنگائی کے اوپر, لا قانونیت کے اوپر, من مانی کے اوپر بات کی گئی. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ خورشید شاہ سے لے کے شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, جو پارلیمانی لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے, خورشید شاہ صاحب وہ جیل میں گئے. یہاں تک یہ کیا گیا کہ پنجاب مسلم لیگ کے جو صدر ہیں اور جو لیڈر ہیں جناب رانا ثناء اللہ, ان کے اوپر ایک جعلی اور فیک قسم کی منشیات کا مقدمہ قائم کر دیا گیا, اور بیشتر پارلیمانی لیڈر کے اوپر انہوں نے نیب کے قوانین نافذ کیے, نیب سے ان کو دھمکا رہے ہیں, ان کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کے خاندان کو دھمکا رہے ہیں, ان کے خاندان کو ہراساں کر رہے ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ عدالت میں نہیں بلکہ وہ ہسپتال میں تھیں, جہاں ان کو ہسپتال میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ وقت نکل گیا تھا رات کے 11-12 بجے. تو یہ ہراساں کرنے کے کلچر رکھا ہے. تو پھر پی ڈی ایم آتی ہے سڑکوں پہ, پھر پی ڈی ایم آتی ہے ریلیز پہ, پھر پی ڈی ایم آتی ہے جلسوں پہ, پھر پی ڈی ایم آتی ہے احتجاج پہ. تو پی ڈی ایم اپنا کردار ادا کری. اور دیکھیے, میں ایک اور آپ کی توسط سے بات کرنا چاہوں گا. اوگرا ایک ادارہ کہتے ہیں, اوگرا وہ ادارہ ہے جو ہر روز ایک ڈرامہ کرتا ہے, ایک گمراہ کن پرچار کرتا ہے, 15 روز بعد ایک سمری بھیج دیتا ہے پرائم منسٹر کو. یہ عجیب سا چوچوں کا مربع بنایا ہوا ہے. یہ سرکار کے توسط سے ادارہ چلتا ہے اور وہ اٹھا کر کے بھیج دیتی ہے ایک سمری کے جناب پیٹرول کی قیمت بڑھا جائے, اور وہ پھر پرائم منسٹر ایک ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا.
یہ جتنی اس طرح کی ڈرامے بازیاں ہیں یہ عوام سمجھتی ہے. رائٹ. نہال ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. میں ابھی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد جنرل امجد شعیب صاحب کی طرف چلیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جنرل امجد شعیب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جنرل صاحب, یہ مسئلہ یہاں تک بڑھ گیا ہے سینٹ کے انتخابات والا کہ اب کسی صحیح کام کے لیے بھی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. ذاتی دشمنی تک آ گیا ہے معاملہ یا عوام دشمنی تک آیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں بعض سلسلے میں تو ذاتی دشمنی دیکھتا ہوں, اور کچھ یہ کہ جو مقدمات وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے بعض لوگ بہت اس وقت اپسیٹ ہیں, پریشان ہیں. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کا مکمل طور پہ ذاتی مسئلہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ مولانا الیکشن جیت نہیں سکے اور وہ بھی ایک ان کا دکھ موجود ہے, لیکن عمران خان ان کو اپنے وقت میں کبھی مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے بلاتے تھے, اور پھر وہ آگے سے جواب دیتے, تو وہ ایک ذاتی دشمنی بن چکی ہے. ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. مولانا لیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کو اس وقت پی ڈی ایم, اور پی ڈی ایم میں کچھ اپنے مقدمات کی وجہ سے لوگ تنگ تھے, اور مولانا کی اپنی جو ذاتی پرابلم تھی اس کی وجہ سے ایک ماحول ایسا بن چکا ہے کہ پی ڈی ایم پوری اس وقت عمران خان کے سامنے کھڑی ہے, اور اس میں کوئی عوامی مسائل یا عوام کی کوئی فلاح ریلیف اس کا کوئی قصہ نہیں. دوسری طرف عمران خان ہے, اس نے بھی ایک رٹ پکڑی ہوئی ہے, اور وہ یہی ہے کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. حالانکہ اگر مقدمات چلتے ہیں تو چلتے رہیں, این آر او کوئی مانگتا ہے تو کوائٹلی آپ اس کو نہ دیں, لیکن صبح سے لے کے رات تک اگر آپ یہی رٹ رٹیں تو وہ نیچرلی اس سے ایک ماحول خراب ہوتا ہے. تو اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ عوام رہ گئے بہت پیچھے, اور یہ آپس میں کنفرنٹیشن کا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کا یہ چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اپوزیشن بھی سسٹم کا حصہ ہے, اور حکومت تو ہے ہی, اس نے چلانا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو تاکہ پارلیمنٹ وغیرہ میں کام چلایا جا سکے. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہیں گے تو پارلیمنٹ چلے گی نہیں, لیجسلیشن ہوگی نہیں, تو عوام کے مسئلے کہاں ہوں گے حل؟ وہ تو پھر وہیں کے وہیں رہ گئے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی بن چکی. رائٹ. اچھا, ویری کوئکلی جنرل صاحب, سینٹ انتخابات, اوپن بیلٹ کی رٹ, گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کرنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھائیں, اپوزیشن نہیں مان رہی. کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں اس چیز کا حل نکل سکے؟ یہ جو ایک عجیب سے ڈیڈ لاک ہوا ہے, ایک ملک میں رہتے ہوئے ایسی صورتحال ہے جیسے اپوزیشن اور حکومتیں شاید کسی اور ملک کی ہوں. اس ڈیڈ لاک کو کس طریقے سے بریک کیا جائے؟ دیکھیں جی, پرماننٹلی تو بریک کرنا وہی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, لیکن یہ منافقت اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کا یہ کہنا کہ جی عمران خان نے پہلے کیوں نہیں کیا جب یہ سینٹ کے چیئرمین کا ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ جب بھی کیا جائے اگر ایک قدم اچھا ہے تو وہ اس کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے, اور سب یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں. ان کے جب اپنے سینیٹرز بکتے رہے ہیں تو یہ سارے کہتے رہے ہیں کہ جناب اس کو اوپن بیلٹنگ کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ ان کو رستے پہ لائیں, وہ ان کا بائیکاٹ کریں, ان کو بتائیں کہ جناب ہم کرپشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی سینیٹر پیسہ دے کے وہاں پہ جاتے ہیں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی سینٹ کی پروسیڈنگز. وہ صرف اسٹیٹس کے لیے اپنا پیسہ لگا کے وہاں پہ آتے ہیں. تو یہ ملک کو تو نقصان ہے, کیونکہ جب میرٹ پہ لوگ نہیں آ رہے, پیسے کے زور پہ آ رہے ہیں, تو ملک کو کیا فائدہ اس کا؟ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ عوام اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایک بڑی زیادتی کی جا رہی ہے, اور اوپن بیلٹ اصولاً ہونا نہیں چاہیے, لیکن مجبوری ہے جب یہاں پہ بکنے والے لوگ عام مل رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا. سو عوام کو چاہیے کہ اس پہ پریشر بلڈ کریں. جنرل صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے عوام کے مسائل سیاستدانوں نے حل کرنے ہوتے تھے, اب ہم کریں گے, یعنی میں اور آپ اور عوام کریں گے سیاستدانوں کے مسئلے حل. تو کایا ہی پلٹ گئی ہماری, گنگا ہی الٹی بہنے لگ گئی. پھر اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اس سے پہلے نہال ہاشمی صاحب اور ابراہیم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.